लाइन بسم الله करके بسم जानना الله शुरू الرحمن करते हैं. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. ولو أو صام عن طعام كل مسكين يوما، ولو فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما، وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص. وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخ ميت به. ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفأرة وكلب عقور وبعوض ونمل وبرغوث وقراض وسلحفاة. وبقتل قملة وجرادة تصدق بما شاء، ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع، وإن صال لا شيء بقتله. चलिए बस काफी यहाँ से आपने थोड़ा सा एक लाइन पहले शुरू कर दिया. यहाँ से वही पीछे हमने पढ़ा था, उसका हाँ. ताल्लुक पिछले वाले के साथ है. यस. ठीक है. तो ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा सलामुन अला इबादिल्लज़ीना मुस्तफ़ा. ये जो हमने फसल शुरू की थी फी क़त्ल सईद, तो इसके अंदर जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि जिनायात बिसबबिल हरम है इस फसल में. ठीक है, ऐसी जिनायात जो हरम की वजह से जिनायत कहलाती है. और ये बताया था कि बिसबबिल हरम जो जिनायत जिनायत कहलाती है वो दो किस्म की है. एक है कत्ल सईद, और दूसरा है हशीश या दरख्त या घास से मुताल्लिक. ठीक है, ये दो किस्म की जिनायात जिनायात बिसबबिल हरम है. तो अभी तक हम पहली जिनायत देख रहे हैं, जिनायत जो कत्ल सईद से मुताल्लिक है. कत्ल सईद के अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि सईद की वजह से जो जिनायत इंसान पर लाजिम होती है उसकी तीन किस्में हैं. एक किस्म तो हमने ये पढ़ ली पहले, और उसका ताल्लुक था कि मुकम्मल तौर पे जानवर को कत्ल कर देना या जानवर के कत्ल के लिए किसी की रहनुमाई कर देना. ये गोया के पहला हिस्सा था जिसको हमने मुकम्मल कर लिया. तो अगर मुकम्मल खुद हालत हराम में कोई शख्स वो कत्ल कर दे हरम के जानवर को मुकम्मल तौर पर, या किसी ऐसे शख्स की रहनुमाई कर दे जो उसको कत्ल कर दे, तो फिर उसकी तफसीलात हमने पीछे पढ़ी थी. अब यहाँ से जो है वो अच्छा, दो दो किस्में और है हरम के अंदर या हालत एहराम में. तो सईद से मुताल्लिक दो चीजें और हैं, दो जिनायात. वो जिनायत नंबर दो है जिनायत अला मा दून नफ्स, यानी मुकम्मल नफ्स जो है वो जानवर का, वो तो कत्ल न किया जाए, लेकिन मादून नफ्स उसके अंदर कोई जिनायत किया जाए. तो इसकी भी दो सूरतें हैं. ठीक है, मादून नफ्स की पहली यही है कि जानवर के फी मादून नफ्स ऐसा जिनायत कर ले कोई इंसान कि उसको उसकी कुदरत और ताकत से उसको खारिज न करे. इसको बोलते हैं हियजुल इम्तिना. हियजुल इम्तिना का मतलब होता है कि जानवर को उसकी ताकत और कुदरत से खारिज न कर दे, बल्कि जानवर के अंदर वो ताकत और कुदरत अब भी बरकरार है खुद को बचाने की और भाग जाने की. वो कुदरत उसमें अब भी मौजूद है. तो ये हो गई पहली सूरत. दूसरी सूरत यहाँ से है कि जानवर के अंदर ऐसी जिनायत करना जो है तो फी मादून नफ्स, लेकिन उस जानवर को हियज इम्तिना से आउट कर दे, खारिज कर दे. कैसे हियजुल इम्तिना से आउट कर दे? ऐसे आउट कर दे कि उसका पांव तोड़ दिया, या उसका कोई ऐसा उसके अंदर जुर्म कर दिया जिसकी वजह से वो जानवर अब दूर नहीं भाग सकता, अब अपनी हिफाजत नहीं कर सकता. तो ये दूसरी सूरत हो जाएगी. सबसे पहले हम पहली सूरत देख, दोनों का उसूल आसान है, सिंपल है. उसूल ये है कि अगर एक इंसान सईद पर ऐसी जिनायत कर ले जो फी मादून नफ्स हो, और उसको हियज इम्तिना से खारिज न करे, बल्कि जानवर में अब भी ताकत है अपनी हिफाजत करने की और भाग जाने की, तो ऐसी सूरत में
اس آدمی پر نقصان لازم ہوتا ہے. نقصان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے جانور کے اندر جتنا نقصان کیا ہے، جتنے اس کے قیمت کے اندر اس نے کمی کی ہے، وہ لازم ہوگی اس پر. جیسے آگے اس کی مثالیں آ رہی ہے. مثال کے طور پر اس کا کوئی اور عضو توڑ دیا جس کی وجہ سے وہ جانور مطلب بھاگ سکتا ہے اب بھی، یا اس کے بال اکھیڑ دیے، یا کوئی اور زخم لگا دیا لیکن وہ اب بھی بھاگ سکتا ہے، تو اس صورت میں اس جانور کی قیمت میں جتنی کمی آئی ہے وہ دینی پڑے گی. اور جو دوسری صورت ہے کہ جانور کے اندر ایسا عمل کر دینا، جنایت کر دینا، جس کی وجہ سے جانور حیز امتناع سے ہی خارج ہو جائے. مطلب یہ کہ اب وہ بھاگ نہیں سکتا، اب وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں انسان پر کل قیمت لازم ہوگی اگرچہ وہ جانور ہلاک نہیں ہوا. اگرچہ وہ جانور مکمل طور پہ ہلاک نہیں ہوا، پھر بھی مکمل قیمت دینی پڑے گی. اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ بھئی جب وہ حیز الامتناع سے خارج ہو گیا، اب وہ بھاگ نہیں سکتا، تو کوئی بھی شخص اس کو پکڑ کر قتل کر دے گا. آپ نے اس کو تقریباً قتل کر دیا، تو اس لیے ایسی صورت میں اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ مکمل قیمت. تو پہلے یہ ایک صورت دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن جَرَحَهُ، اگر جانور کو زخمی کر دیا، او قطع عضوه، یا اس کے کسی پارٹ اور عضو کو کاٹ دیا، لیکن یہ پارٹ اور عضو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کا بھاگنا یا اپنی حفاظت کرنا وہ اب بھی برقرار ہے، ٹھیک ہے. او نتف شعرہ، یا اس کے بال اکھیڑ دیے، تو ان تمام صورتوں میں زمین ما نقصا، وہ اس پر زمان آئے گا جتنی کی اس نے کمی کی ہے، نقصان کیا ہے اس جانور کی قیمت میں. اچھا، اب دوسری صورت کہ اس کو حیز امتناع سے آؤٹ کر دے، وہ یہ ہے کہ وتجب القیمت بنتف ریشہ، یہ دیکھیں کہ مکمل قیمت، قیمت کا مطلب ہے جانور کی مکمل قیمت. یہ دیکھیں نیچے انہوں نے بھی لکھا ہے، صاحب محقق نے، محقق نے لکھا ہے کاملۃ قیمت کاملہ، شیخ سعید بغداش. بنتف ریشہ، کب لازم ہوگی مکمل قیمت؟ جب اس کے پر اکھیڑ دیے. ریش کہتے ہیں نا جس سے جانور اڑتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فیدر، کیا کہتے ہیں، یا بہرحال پر نہیں ہوتے پر، اس کے اکھیڑنے سے. وقطع قوائمہ، اور اس کے پاؤں توڑنے سے، کاٹنے سے. پاؤں بھی کاٹ دیے تو اس کی وجہ سے بھی جانور بھاگ نہیں سکتا اور اپنی حفاظت نہیں کر پاتا، تو ان دونوں صورتوں کے اندر مکمل قیمت لازم ہوگی، ٹھیک ہے. اب یہ آگے والی صورت کو بالکل الگ ذکر کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا تعلق پچھلے والے کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایسی صورت میں بھی اس قیمت، اس کا عطف تو اسی پر ہے، دیکھیں اسی با پر ہے. حل بھی کسر بیضہ، دیکھیں وخروج فرخ میت بھی، تو یہ سارے کے سارے عطف اسی بھی پر ہے، بھی یہ جو ہے. لیکن ان صورتوں میں، آگے والی صورتوں میں کامل قیمت لازم نہیں ہوگی، لیکن آگے والی صورتوں میں کامل قیمت لازم نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو ذرا دیکھیے یہ اس طرح لگے گا وَتَجِبُ الْقِيمَةُ بِحَلْبِهِ، کہ اگر جانور کا دودھ نکال دیا تو اس سے بھی قیمت لازم ہو جائے گی، لیکن اس سے مراد قیمت کاملہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے مراد قیمت کاملہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں اس دودھ کی جتنی قیمت ہوتی ہے وہ قیمت لازم ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دودھ کے بارے میں یہی اصول ہے کہ جتنا دودھ نکالا ہے، تو چونکہ دودھ نکالنے کی وجہ سے نہ تو جانور حیز امتناع سے نکلتا ہے اور نہ جانور ہلاک ہوتا ہے، تو اس لیے دودھ ہی کی قیمت لازم ہوگی. البتہ یہاں آ جائیے اس والے پوائنٹ میں، وَكَسْرِ بَيْضِهِ، جانور کے انڈے توڑ دیے تو تب، اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ کیا مکمل ایک جانور کی قیمت لازم ہوگی یا صرف انڈوں کی قیمت لازم ہوگی؟ اس بارے میں فقہائے حنفیہ کی دونوں روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے. ایک روایت تو یہ ہے کہ بھئی مکمل جانور کی قیمت لازم ہوگی، اگر کسی نے جانور کے انڈے توڑ دیے تو مکمل قیمت لازم ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کی روایت بھی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انڈے سے ایک قسم کا جانور بنتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اصل جانور کو توڑ دیا. ایک روایت یہ ہے، لیکن راجح روایت یہ ہے کہ نو تجب قیمت البیض، کیا لازم ہوگا؟ انڈے کی قیمت لازم ہوگی، جانور کی قیمت لازم نہیں ہوگی اس صورت میں، ٹھیک ہے. صرف انڈا توڑنے سے انڈے کی قیمت لازم ہوگی، جانور کی قیمت لازم نہیں ہوگی. ہاں اس انڈے کے اندر اگر جانور تھا، ہاں جیسے بچہ تھا پرندے کا، اور وہ جانور مر گیا، آپ نے جب انڈا توڑا تو اس انڈا توڑنے کی وجہ سے اندر سے جانور مر گیا، اور تو اس صورت میں اس کا حکم یہ آ رہا ہے. دیکھیں
وخروج فرخ میت به، اگر اس کو ایک ساتھ لگائیں گے نا، اس کو ایک ساتھ سارا، تو تب پھر یہ ٹھیک بنے گا. کیسے؟ وکسر بیضه مع، اس کو اس طرح کر دے، مع خروج فرخ میت به، کہ انڈا توڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے مرا ہوا چوزا یا جو بھی پرندہ ہے، پرندے کا بچہ وہ نکل آیا. بھی مینز بالکسر، اس توڑنے کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں پھر مکمل جانور کی قیمت لازم ہوگی، یعنی مکمل وہ جو جانور کا بچہ ہے اس کی قیمت لازم ہوگی، اور ساتھ ساتھ انڈے کی قیمت بھی دینی پڑے گی. دونوں چیزیں لازم ہو جائے گی، علماء نے لکھا ہے. البتہ صرف انڈا توڑا، اندر بچہ نہیں تھا، تو پھر صرف انڈا، ورنہ تو اگر اندر سے بچہ بھی نکل آیا تو پھر بچہ اور انڈا دونوں کی قیمت لازم ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہاں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اس کے شروع میں، کہ ہر ایسا جانور حالت احرام میں یا حرم میں مار سکتے ہیں جو مضر ہو، جو انسان کو ضرر کرنے میں پہل کرتے ہو، ابتدا کرتے ہو. ہاں، یجوز قتل الصید ما ما یبتدئ بالاذى، یا اس طرح کا ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا نا، اگر آپ ذہن میں ہو. ٹھیک ہے، مفہوم کچھ اس طرح تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہے یہ ساری کی ساری اصلاً مضر چیزیں ہیں، اگرچہ مطلب بسا اوقات ضرر نہ دے وہ الگ بات ہے، لیکن اصلاً یہ عموماً انسان کو یا انسان کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ضرر کا. تو ان کو قتل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیں آپ. لا شیء بقتل غراب، کہ کوا قتل کرنے میں کچھ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح واحد چیل، چیل جانتے ہیں نا، یہ باغ کی طرح بڑا سا ہوتا ہے. وذئب بیڑیا، وحیت سانپ، وعقرب بچھو، وفأرت چوہا، وکلب عقور کاٹنے والا کتا، وبعوض مچھر، ونمل کیا کہتے ہیں چونٹی، وبرغوث، برغوث اصل میں اس کو اردو میں پسو بولتے ہیں، پسو. ٹھیک ہے، برغوث کو پسو بولتے ہیں. ایک سیکنڈ، شاید آپ جانتے ہیں برغوث نا؟ بہرحال چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، فلی بولتے ہیں شاید انگلش میں اس کو، فلی. ٹھیک ہے، فلی، یس فلی ہے میرے خیال میں، کاٹنے والی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے، تو ایک یہ ہے. اور وقراد، قراد کہتے ہیں اس کو، یار یہ بھی اس کا ایک عجیب سا نام ہے، کیڑا ہے ایک قسم کا، کیچوا، پتہ نہیں، کیچوا تو یہ ہے نا سلحفاة، یہ کیچوا ہے. اور یہ والا جو ہے نا، یہ پیچھے والا، اس کا بڑا عجیب سا نام ہے اردو میں، قرات کا. قرات کا انگلش نام کیا ہے؟ انگلش میں اس کو ٹک کہتے ہیں، وہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو کاٹتا ہے. چچڑی، چچڑی، چچڑ ہاں چچڑی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مل گیا. ٹھیک ہے، بہرحال تو یہ سارے کے سارے وہ ہے، مطلب مضر چیزیں ہیں، تو اس لیے ان کو مارنے سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا. حالانکہ کچوا بھی عموماً وہ نہیں ہوتا، لیکن اصلاً یہ بھی مضر اشیاء میں شمار کی جاتی ہے. وبقتل قملة وجرادة تصدق بما شاء، یہ دو چیزیں ہیں، جون اور ٹڈی. جرادہ تو آپ جانتے ہیں نا، ٹڈی جو اس میں آتی ہے، عموماً کھیتوں میں آ کر خرابیاں کرتی ہیں یا اڑتی رہتی ہے. اور قملتن جوں کو کہتے ہیں، جو نہیں ہوتی اس میں عموماً بسا اوقات کبھی کبھی سر میں بھی آ جاتی ہے، لائس یا اس طرح کچھ بولتے ہیں انگلش میں جی، اس کو. لائس لائس بولتے ہیں. لائس، لائس، ہاں. ان چیزوں میں کیا ہوگا، تو کہتے ہیں چونکہ کچھ حدیث میں آتا ہے نا وہ، تو کچھ آثار میں آتا ہے، کچھ صحابہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح کا جرادہ کے حوالے سے یہ منقول ہے. تو اس لیے تصدق بما شاء کا مطلب یہ کہ جو چاہے صدقہ کر دے، 2-3 کھجور صدقہ کر دے یا کچھ بھی صدقہ کر دے ایسی صورتحال میں. اچھا، ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع، یہاں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے. درندہ حالت حرام میں یا حرم کے اندر اگر درندہ سامنے آیا تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس کو کسی نے قتل کر دیا، پہلی صورت یہ کہ وداؤٹ ریزن قتل کر دیا،
وداؤٹ ریزن قتل کر دیا تو اس کی قیمت انسان پر لازم ہوگی، لیکن وہ قیمت اتنی کہ بکری سے زیادہ نہ ہو، لیکن وہ قیمت اتنی ہو کہ بکری سے زیادہ نہ ہو۔ یہاں سے وہی پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ لا یجاوز عن شاتن، ایک بکری کی قیمت سے زیادہ تجاوز نہ کرے، میں قتل سبع، جب درندے کو قتل کرے گا۔ تو کسی بھی قسم کا درندہ، شیر ہے یا کوئی اور چیز آ گیا اس طرح، اس کو قتل کر دیا تو وداؤٹ ریزن، اوکے، وداؤٹ ریزن قتل کر دیا، تو تب ایسی صورت میں اس کی قیمت دینی پڑے گی انٹل کہ وہ بکری کی قیمت سے کم ہو یا بکری کی قیمت کو پہنچ جائے، ایک۔ نمبر دو، وَإِن صَالَ لَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ، اگر اس نے حملہ کر دیا اور تب آپ نے قتل کر دیا، تب کچھ بھی لازم نہیں ہے، تب قیمت بھی لازم نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی دو صورتیں، لیکن دونوں صورتوں کے اندر ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، وہ کیا؟ اس کا تعلق ہے جنایت الحرم یا جنایت الاحرام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اگر یہ سبع کسی کی مملوک ہے، کسی کی ملکیت میں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس مالک کو بھی قیمت دینی پڑے گی۔ تو لہٰذا دوسری صورت میں تو کچھ نہیں ہے شرعن، لیکن مالک کے لیے اس کو قیمت دینی پڑے گی، تو ایک قیمت لازم ہو جائے گی۔ اور پہلی صورت میں جنایت کی وجہ سے بھی قیمت دینی پڑے گی، جو کم از کم ایک جو بکری سے کم ہو، اور اس مالک کو بھی قیمت دینی پڑے گی جتنی بھی ہو، اگرچہ وہ بکری سے زیادہ ہو، کیونکہ اس کا تعلق جنایت الحرم یا جنایت الاحرام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جنایت الملک کے ساتھ ہے۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو دونوں صورتوں میں مالک کو قیمت دینی پڑے گی، اور جہاں تک شرعی طور پر بطور کفارہ ہے تو وہ دوسری صورت میں کچھ نہیں ہے، اور پہلی صورت میں ہے لیکن بکری سے کم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اس سے متعلق۔ اور بخلاف المضطر، بخلاف مضطر کے، مضطر کس شخص کو بولتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر حالت مخمصہ میں ایک انسان ہے، بھوک میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس بھوک سے مر رہا ہے، اور اس نے درندے کو قتل کر دیا اور اس کا کچھ حصہ کھا لیا اپنی جان بچانے کے لیے، تو کیا اس پر کچھ کیا اس پر بھی اس سالہ کے اصول کے تحت کچھ بھی لازم نہیں ہوگا؟ لا شیء بقتلہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں نہیں، بلکہ اس کو قیمت دینی پڑے گی۔ مضطر جو ہے اس کو صرف اور صرف گنجائش ہے اثم کے اندر، ٹھیک ہے، کفارہ کے اندر نہیں۔ لہذا جو آدمی مضطر ہوگا اس کو باہر صورت اس کو زمان اور قیمت دینی پڑے گی، ہاں البتہ اثم اس کے اوپر نہیں ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر حملہ کر دیا تو پھر کچھ نہیں ہے، وہ مضطر نہیں ہے۔ مضطر سے یہاں مراد مطلب مضطر اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جس پہ حملہ ہوا ہو جانور کی طرف سے، لیکن یہاں وہ مضطر مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مضطر سے مراد ہے کہ جو حالت یہ دیکھیں، مضطر الی الاکل فی حال المخمصہ فیجب علیہ الجزاء، اس کے اوپر جزا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا یہ پوائنٹ؟ اچھا، تو یہ تو ہو گیا جنایات وغیرہ کی تفصیلات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے جو چیز شروع ہو رہی ہے وہ ہے عام ذبح سے متعلق، کہ محرم جو ہے وہ کس قسم کا ذبح کر سکتا ہے اور کس قسم کا ذبح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے کہ حیوان اہلی، جو شکار نہیں، صید نہیں، حیوان اہلی محرم ذبح کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ جانور بھی حلال ہوگا اور اس محرم کے اوپر کسی قسم کی کوئی جنایت اور جرم بھی مطلب سزا بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے وَلِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ شَاةٍ، محرم آدمی بکری ذبح کر سکتا ہے، بقرہ ذبح کر سکتا ہے، اونٹ ذبح کر سکتا ہے، دجاجہ ذبح کر سکتا ہے، مرغی، وَبَتٌ أَهْلِيٌّ، اور گھریلو بطخ سارے ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صید میں نہیں آتے، تو محرم کے لیے صید منع ہے اور باقی چیزیں ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ اسی سے متعلق ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ یہ دو چیزوں کا اضافہ کر دیا کہ کچھ لوگ اس کو وہ سمجھ رہے ہیں شکار سمجھیں گے، لیکن یہ شکار نہیں ہے، سوری، کچھ لوگ اس کو اہلی سمجھیں گے لیکن یہ اہلی نہیں ہے، یہ شکار ہی کے حکم میں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ علیہ الجزاء، محرم کے اوپر جزا لازم ہوگی، بذبح حمام، ایسے کبوتر کو ذبح کرنے سے جو مسرول ہو، وذبی مستأنس، اور ایسا جانور، ایسی ہرن جو مانوس ہو چکا ہو۔ اب یہ ہے پوائنٹ کہ دیکھیں، حمام مسرول کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک قسم کا وہ ہوتا ہے کبوتر جس کے پاؤں پہ کہتے ہیں کہ کالے کالے بال ہوتے ہیں لمبے لمبے، ٹھیک ہے، لیکن اگرچہ یہ جو ہے وہ اہلی بن جاتا ہے بعد میں، لیکن خلقتاً یہ صید ہے،
اسی طرح زبیون جو ہے ہرن، اگرچہ یہ مانوس ہو جائے انسان کے ساتھ، لیکن خلقتاً یہ کیا ہے؟ صید ہے، تو اصل اعتبار ہے خلقت کا، اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ خلقت کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز بے اصل الخلقہ صید ہو وہ محرم کے لیے سے جائز نہیں ہے، تو اس لیے ان دونوں کا ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا یہ پوائنٹ؟ اچھا، اب آتے ہیں کہ محرم آدمی اگر صید کو ذبح کر لے تو تب کیا حکم ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں دیکھیں دو قسم کے احکامات ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ نمبر ایک کہ محرم اگر حالت احرام میں صید کو ذبح کرتا ہے تو اس کے اوپر جنایت بھی لازم ہوگی، اور اس نے جو جانور ذبح کیا ہے وہ مردار ہوگا، میتہ کے حکم میں ہوگا۔ دیکھیں، لو ذبح محرم صیدن، اگر محرم نے صید یہ جانور کو ذبح کر دیا، حرما، حرما مینس وہ جانور حرام ہو جائے گا، میتہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں حرما کیا ہے نمبر دو، حرم اکلہ علی الذابح وعلی غیرہ وذبیحتہ میتۃ، ٹھیک ہے، اس کا ذبیحہ میتہ ہے۔ اچھا جی چلے ایک پوائنٹ تو ہو گیا۔ وغرم بأکلہ، اور اس کو نقصان دینا پڑے گا کھانے کی وجہ سے۔ اگر وہ کیا کرے گا، اگر یہ محرم آدمی اس میتہ کو کھائے گا تو کھانے کی وجہ سے اس کو نقصان دینا پڑے گا، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ اصل میں محرم کو دو چیزوں، ایک تو وہ جانور میتہ ہو جائے گا، دوسرا اس کے اوپر جنایت بھی لازم ہو جائے گی، لیکن یہاں ایک تیسری چیز بھی لازم کر رہے ہیں صاحب کنز، وہ کیا ہے کہ بھئی اگر وہ محرم آدمی اس کو کھائے گا تو جتنا کھایا ہے اس کی بھی قیمت دینی پڑے گی، یہ تیسری چیز لازم ہو جائے گی اس کے اوپر، کہ جتنا کھایا ہے اس کی بھی قیمت دینی پڑے گی۔ اصل میں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے، ٹھیک ہے؟ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر ذابح کے اوپر کھانے کی وجہ سے کچھ نہیں ہے، گناہ تو ہوگا کیونکہ اس نے مردار چیز کھا لی، میتہ کھا لیا، صرف استغفار کرے، لیکن یہ ہے کہ اس نے پہلے سے ہی جنایت دیا ہوا ہے تو مزید جنایت کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نو، امام صاحب فرماتے ہیں کہ تناول کی وجہ سے اس کو دوبارہ بھی قیمت دینی پڑے گی، اور وجہ یہ ہے کہ اس کا جو تناول ہے وہ حالت احرام پر ایک اور جنایت ہے قسم کا امام صاحب کے نزدیک، تو یہ جب ایک اور جنایت ہے تو اس لیے غرم باکلہ ہی، کھانے کی وجہ سے اس کو اگین اس کی قیمت دینی پڑے گی، قیمت ما اکلا، ٹھیک ہے؟ لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، اس قول پر نہیں ہے۔ عموماً صاحب علامہ شامی رحمہ اللہ اور ان حضرات نے اس کا وہ کیا ہے کہ اس کے صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، اور اس کے اوپر دوبارہ سے وہ لازم نہیں ہوگی قیمت یا نقصان۔ لا محرم آخر، نہ کہ کوئی اور محرم کھائے گا تو گناہ تو ہوگا کہ اس نے مردار کھا لیا، لیکن اس کے اوپر زمان یا قیمت لازم نہیں ہوگی۔ یہ امام صاحب کا اوپینین ہے، ٹھیک ہے، کہ غرامہ بے ہی، لیکن لا محرم آخر، کہ اس پر غرامہ نہیں ہوگا دوسرے محرم پر، لیکن بہرحال میتہ تو ہے نا، ہے حرام، تو اس لیے۔ اچھا، یہاں سے حلال آدمی کی بحث شروع ہوگی۔ حلال آدمی کا مطلب ہے جو حالت احرام میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں وحل له لحم ما صاده، حل له مینس محرم، محرم کے لیے حلال ہے وہ گوشت، ما صاده حلال، جس کو حلال آدمی نے شکار کیا ہو، تو ٹھیک ہے، حلال آدمی نے شکار کر لیا اور گوشت کاٹ کے لے آیا تو ٹھیک ہے، یہ محرم کے لیے حلال ہے، وذبحہ، بشرط یہ کہ علم ید اللہ علیہ، بشرط یہ کہ محرم نے اس کی رہنمائی اور دلالت نہ کی ہو۔ اگر محرم نے اس آدمی کے کو کسی بھی قسم کے حوالے سے رہنمائی کی تھی جانور کے قتل کے لیے، شکار کے لیے، تو پھر اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ولم یأمر بصیدہ، اور اسی طرح امر بھی نہ کیا، تو گویا کہ یہ دو بنیادی شرائط ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر حلال آدمی جانور شکار کر کے اس کو ذبح کر کے محرم کے لیے لے آئے تو وہ حلال ہے، لیکن دو شرائط ہے، نہ تو محرم نے اس کی رہنمائی کی ہو اور نہ محرم نے اس کو صید اور شکار کا حکم دیا ہو، تو ان دو شرائط کی صورت میں وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اچھا، اگر حلال آدمی نے حرم کی حدود کے اندر کسی جانور کو شکار کر لیا تو پھر وہ کیا کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ یہ ہے، دیکھیں، وَبِذَبْحِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَمِ، اور حلال آدمی کے ذبح کرنے سے حرم کے شکار کو اگر حلال آدمی ذبح کرے گا تو اس کے اوپر کیا کیا چیزیں لازم ہوگی، پوائنٹ سمجھے، قیمتہ، اس کی قیمت لازم ہو جائے گی، جتنی بھی اس کی قیمت بنتی ہے، یہ قتل کے حکم میں ہے نا، تو حرم کے وہ جانور کو اگر ایک حلال آدمی ذبح کرے گا تو اس پر قیمت لازم ہو جائے گی، اور اس کی قیمت کو صدقہ کرے گا فقراء پر، روزے نہیں رکھ سکتا،
कीमत ही देनी पड़ेगी, रोजे नहीं रख सकता। वजह क्या है? हालांकि अगर मुहरिम इस तरह कर ले, मुहरिम अगर सईद हरम को ज़बह कर ले तो उसको इख्तियार है, वो कीमत भी दे सकता है और रोजे भी रख सकता है। पीछे हमने पढ़ा था ना वो जाबिता, ठीक है, तो रोजे भी रख सकता है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि अगर हलाल आदमी ज़बह करेगा तो वो रोजे नहीं रख सकता। वजह यह है कि हलाल आदमी जब हरम के शिकार को ज़बह करेगा, ये समझने का पॉइंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, जिनायतुल महल है। ये क्या है? जिनायतुल महल। आप यूं कह सकते हैं ये जमान है, जमान। ये क्या है? जमान है। और हालत एहराम में जब कोई शख्स हरम के अंदर जानवर ज़बह करता है या शिकार करता है, तो वो क्या है? जमान भी है, यानी जिनायतुल महल भी है, और वहां पर असलन क्या है? हालत एहराम पर जिनायत है। जिनायतुल अमल जिसको कह सकते हैं आप, या आप उसको कह सकते हैं कि वो क्या है? जिनायतुल हरम या जो भी है, लेकिन जिनायत अलल इहराम है। तो जिनायत अलल इहराम का उसूल वही है कि उसमें रोजे भी रखने की गुंजाइश है। लेकिन हलाल आदमी ने तो एहराम पहना हुआ ही नहीं है, तो जब एहराम ही नहीं पहना हुआ तो वहां पर उसके ऊपर कोई रोजे शोजे नहीं है, वो सिर्फ कीमत देगा। एक ही ऑप्शन है उसके पास। अच्छा, अब यहां से एक आदमी अगर हरम में दाखिल हो जाए और उसके पास उसके हवाले से कुछ मुख्तलिफ मसाइल है। सबसे पहले देखिए, मन दखल हरम बिसैदिन अरसलहू। एक आदमी है, वो हरम में दाखिल हुआ और उसके पास शिकार है, शिकार उसने किया है आउट ऑफ द हरम, बट वो जब हरम के अंदर दाखिल हो जाए तो उसके हाथ में शिकार है, तो जब हाथ में शिकार है उसको छोड़ेगा, ये उसके ऊपर वाजिब है। ठीक है, और इस तौर पे छोड़ेगा कि वो जाया ना हो जाए। उलमा ने लिखा है ना कि शिकार जो है ना, वो तीन सूरतों में शिकार जो है वो क्या हो जाता है? अमन में हो जाता है। एक, शिकार खुद हरम में आ जाए तो अमन में हो जाएगा। दूसरा, कि शिकार को एक आदमी पकड़कर उसके साथ, शिकार के साथ ही हरम में दाखिल हो जाए तो भी शिकार अमन में हो जाएगा। और तीसरी सूरत यह है कि एक आदमी के हाथ में शिकार है और जानवर, शिकार वाला जानवर है, और उसने एहराम पहन लिया और उसके हाथ में है वो जानवर। तो इन तीनों सूरतों में उलमा ने लिखा है कि वो जानवर छोड़ना लाजिम होगा, और उस जानवर को वो जानवर अमन में हो जाता है। ठीक है, कि दुखुल सईद फिल हरम, या दखल हरमा मा सईदिन, एक आदमी दाखिल हो जाए सईद समेत, या यह है कि दखल फिल इहरामी बिसईदिन, हाथ में शिकार है और इहराम में दाखिल हो जाए। हाथ में शिकार होना जरूरी है, ऐसा नहीं है घर में है, घर में शिकार है, एक महीना पहले किया हुआ है और अब आ गया हरम में दाखिल हो गया या इहराम पहन लिया, वो ऐसे तो इंसान ने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन वो चीजें नहीं है शामिल इसमें, हाथ में होना जरूरी है। अच्छा, तो ये हो गया पहला पॉइंट, मन दखल हरम बिसैद अरसलहु फइन बाअहु रुद्द अल बैउ इन बकिया। अगर बेच दिया तो बे को रद्द किया जाएगा अगर तो वो जानवर मौजूद है। अगर जानवर मौजूद है मुश्तरी के हाथ में, तो बे को खत्म करके उस जानवर को लेकर छोड़ दे। वो इनमाता, अगर वो सईद जो है मर चुका है मुश्तरी के हाथ में, तो बाए पर जजा लाजिम होगी। क्यों? इसलिए कि ये किस्म का वो हो जाएगा, ये देखे, असईद फात असईद या मात असईद, तो फालिह जजा, उसके ऊपर जजा लाजिम होगी बाय पर, क्योंकि ये हालत एहराम में या हालत हरम के अंदर शिकार के हुक्म में होगा। ठीक है, अब ये वाली बात है, ये वही वही पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया था कि वमन अहरमा, एक आदमी या तो एहराम में दाखिल हो गया या या हरम में दाखिल हो गया, वो फी बैती ही और कफसी ही सईदुन, और उसके घर में या उसके पास किसी और जगह पर कोई पिंजरा है और उसके अंदर शिकार है, ला युरसिलुहु, उसको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा मींस उस पर लाजिम नहीं है, ला यजिबु अलैहि इरसालुहु, ये मतलब है। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, अगरचे इसमें इमाम शाफी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह के इख्तिलाफ भी है, लेकिन चूंकि हनफी है कि हाँ यही है कि नहीं भाई, घर में है या किसी और जगह पिंजरे पिंजरे में रखा हुआ है तो उसका छोड़ना लाजिम नहीं है। हाँ, हाथ में पकड़ के आ रहा है और हाथ में पकड़ के हराम में दाखिल हो रहा है तो फिर ठीक है, वो बातें फिर अलग है। अच्छा, ये इबारत थोड़ा सा जरा वो है, अजीब सी है, जरा इसको समझिएगा। लो अखذ हलाल सैदन, जरा देखिए इसको। लो अखذ हलाल सैदन, एक हलाल आदमी है, एहराम में नहीं है, एक हलाल आदमी है, उसने सईद यानी शिकार पकड़ लिया।
حلال آدمی نے شکار کو پکڑ لیا، اوکے جی، شکار کو پکڑ لیا، فاحرم، اینڈ دین وہ کیا ہو گیا، حالت اس نے احرام پہن لیا یا حرم میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے شکار پکڑا تھا حالتی مطلب آؤٹ آف دی حرم، لیکن پھر اس کے بعد جا کے وہ کیا ہو گیا، کس میں داخل ہو گیا، احرام میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، زمین مرسل تو اس کا جو مرسل ہوگا وہ ضامن ہوگا، مرسل مطلب کسی تھرڈ آدمی نے، کسی اور آدمی نے آ کر اس سے، اس کے ہاتھ سے جانور لے کر اس کو اس جانور کو فری کر دیا، اس جانور کو کیا کر دیا، فری کر دیا، چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں اس پر زمان آئے گا جس نے اس کا جانور جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں حرم، ٹھیک ہے، اور حرم سے پہلے پہلے میں نے ایک پرندہ پکڑ لیا اور میں اس پرندے سمیت حالت احرام میں حرم میں داخل ہو گیا، وہ پرندہ میرے ہاتھ میں ہے، پرندہ میرے ہاتھ میں ہے، تو پیچھے پڑا تھا نا کہا کہ میں چھوڑوں گا، یہ ہے نا پیچھے پڑا، ابھی یہ دیکھیں ارسلہ چھوڑے گا، اب یہ میں چھوڑوں گا، لیکن وہاں پر تیمور صاحب تھے، انہوں نے میرے ہاتھ سے لے لیا اور انہوں نے چھوڑ دیا، میں نے نہیں چھوڑا، تیمور نے میرے ہاتھ سے اس پرندے کو لے کر چھوڑ دیا، تو تیمور ہو گیا مرسل، تو کہتے ہیں کہ یہ مرسل جو تیمور ہے، تیمور صاحب ہے، یہ ضامن ہو جائیں گے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ زمان نہیں ہوگا۔ آپ کو مشہور اختلاف یاد ہوگا نا کہ ایک انسان پر کے پاس کوئی ناجائز چیز ہے اور کوئی اور اس کو تلف کر دے تو آیا اس تلف کرنے والے پر زمان آئے گا یا نہیں، تو مشہور اختلاف ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی زمان نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملکیت محترم نہیں ہے، ملکی صحیح اور ملکی محترم نہیں ہے، جیسے میرے پاس شراب ہے یا میرے پاس گٹار ہے، میوزک کے انسٹرومنٹس ہیں اور آپ نے توڑ دیے، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ میرے اوپر، کہ آپ کے اوپر کوئی زمان نہیں ہے، کیوں؟ یہ ملکی محترم نہیں ہے، تو ایسے ہی یہ جانور بھی ہے، کیوں؟ حالت احرام میں میرے اوپر لازم تھا کہ میں چھوڑوں، تو یہ تو اعانت علی تعاون ہے، آپ نے میرے سے تعاون کر دیا، اعانت علی البر ہے، لیکن امام سے فرماتے ہیں کہ نو، ایسا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے امام سے فرماتے ہیں کہ جب اس نے حرم سے باہر اس پرندے کو پکڑا تو وہ مالک ہو گیا، اب وہ حرم کے اندر گیا ہے تو وہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چھوڑے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ مالک سے پرندہ لے کر اس کو اڑائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جب میرے پاس سے پکڑ کے اس کو چھوڑ دیا تو آپ پر زمان آئے گا، اس میں بھی عموماً علماء صاحبین کی رائے پر فتوی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کہ بھائی چونکہ یہ ویسے بھی چھوڑنا اس پر لازم تھا تو اس لیے ایسی صورت میں اس پر کچھ حرام زمان نہیں ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک زمان ہے۔ اب یہ دیکھیے، ولا یزمن لو اخذہ محرم، یہ اسی طرح کرے، ولا یزمن مرسلہ لو اخذہ محرم، اگر محرم نے حالت احرام میں سید کو پکڑ لیا اور پھر تیمور صاحب گئے اور انہوں نے محرم کے ہاتھ سے وہ لے لیا اور اس کو چھوڑ دیا، تو پھر امام صاحب کے نزدیک بھی زمان نہیں ہے، کیوں؟ حالت احرام میں جب اس نے سید کو پکڑا تھا تو وہ ملکی صحیح نہیں تھا، امام صاحب کے نزدیک وہ ملک صحیح نہیں تھا، ملک صحیح تو تب ہے کہ جب آؤٹ آف دی حرم یا احرام کے بغیر وہ پکڑے، تو اس لیے یہ ملک صحیح نہیں ہے، جب ملک صحیح نہیں ہے تو بالاتفاق عند الامام والصاحبین، بوتھ، دونوں کے ہاں، تینوں کے ہاں وہاں پر زمان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر حالت احرام میں پکڑا تھا، لیکن اگر حلال نے پکڑا تھا پھر اختلاف ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا، اسی سے متعلق ایک اور لاسٹ پوائنٹ، فَإِن قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخر زَمِنَ وَرَجَعَ آخِذُهُ عَلَى قَاتِلِهِ، پوائنٹ سمجھے ذرا اس کو، دیکھیں، ایک محرم تھا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں گیا تھا اور میں مکہ کے اندر داخل ہو گیا حالت احرام میں اور حرم میں داخل ہو گیا، وہاں میں نے ایک پرندہ پکڑا، وہاں میں نے کیا کیا، ایک پرندہ پکڑا ان سائڈ دی حرم، اوکے، ذہن میں رکھیے گا، ان سائڈ دی حرم، حرم کے اندر میں نے پرندہ پکڑا محرم نے، اور ان حالت الاحرام، تو میں نے پرندہ پکڑا ان سائڈ دی حرم ان حالت الاحرام، اچھا جی، وہاں پر تیمور بھائی آئے ان سائڈ دی حرم اور تیمور بھی حالت احرام میں ہے، محرم ہے، انہوں نے کیا کیا، اس میرے ہاتھ سے پرندہ اٹھا کر اس کو قتل کر دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا،
ایسی صورت میں دونوں پر مکمل زمان لازم ہو جائے گا. تیمور صاحب کو بھی اس پرندے کی مکمل قیمت دینی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان حالت الاحرام آپ نے قتل کر دیا سعید کو. اور جو میں تھا آخذ فی الحرم فی الاحرام، تو میرے اوپر بھی زمان لازم ہو جائے گا، لیکن میں اپنا زمان دوبارہ تیمور صاحب سے لوں گا. تو گویا کہ تیمور صاحب کو ڈبل زمان دینا پڑے گا، ایک اس جانور کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا مجھے بھی زمان دینا پڑے گا جو میں ادا کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کیوں تیمور صاحب پہ رجوع کروں گا زمان کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے حالت احرام میں اور حرم کے اندر اس جانور کو پکڑا تھا، تو وہ کیا تھا؟ وہ بمعرض السقوط تھا. بمعرض السقوط مینز کہ میں اس کو چھوڑ سکتا تھا قتل کیے بغیر، لیکن تیمور صاحب نے آ کر اس کو قتل کر کے اس کے قتل کو پختہ کر دیا. اس کی وجہ سے میں نے جو جانور پکڑا تھا وہ قتل ہو گیا. تو وہ جو میرا پکڑنا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ سے میرے اوپر جو قیمت لازم ہو رہی تھی یا جزا لازم ہو رہا تھا وہ ختم ہو سکتا تھا اگر تیمور صاحب اس کو قتل نہ کرتے. میں اس کو چھوڑ دیتا جانور کو، لیکن انہوں نے قتل کر کے کیا کر دیا؟ تقریر. انہوں نے کیا کر دیا؟ پختہ کر دیا اس زمان کو. تو اس لیے میں ان سے لوں گا. تو گویا کہ تیمور صاحب کو ڈبل زمان دینا پڑے گا دونوں. تو کہتے ہیں فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخر، اگر کسی اور محرم نے اس کو قتل کر دیا، زمینہ، دونوں محرمین ضامن ہو جائیں گے. وَرَجَعَ آخِذُهُ عَلَى قَاتِلِهِ، اور جو اس جانور کو پکڑنے والا تھا وہ قاتل پر رجوع کرے گا زمان کے لیے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ محرم آخر ہوگا، ہاں فی المحرم مذکور. بہرحال تو یہ یہاں تک میرے خیال سے کافی ہے. یہ لاسٹ کچھ پوائنٹس رہتے ہیں، لیکن یہ حشیش حرم سے متعلق جانور اور سعید سے متعلق بحث ختم ہو گئی. یہ ایک صفحہ ہے انشاءاللہ، اس کو اگلے والے کے ساتھ دیکھ لیں گے. یہ حشیش حرم والا ہے، اس کو دیکھنا بھی ہے تھوڑا سا، میں دیکھوں گا بھی. اور انشاءاللہ اس کو نیکسٹ والے کے ساتھ آگے مجاوزۃ المیقات ہے شاید، ہاں یہ تو آسان ہے، یہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تیمور صاحب، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ان مصنف صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی الحمدللہ. سعید بغداد صاحب سے. شیخ، ہاں، سید ماشاء بختیار اللہ.